बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के बारे में। उन्होंने अमरीका का जो ये दौरा किया, ये एक स्टेट विज़िट था। हम एक पिछले प्रोग्राम में आपको एक स्टेट विज़िट और आम विज़िट का फ़र्क बता चुके हैं। इस दौरे में बहुत गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया और बिल्कुल ऐसा मालूम नहीं होता था कि ये इस्तकबाल एक ऐसे मुल्क की तरफ से है जिसका दस्तूर इंसानी हुकूक, मसावात, शहरी हुकूक, जमहूरी रवायात और इस तरह की बातों से भरा पड़ा है। इसी तरह ये भी मालूम नहीं होता था कि इस्तकबाल एक ऐसे शख्स का हो रहा है जिसका माजी एक मुतअस्सिब, मजहबी जुनूनी और मज़हब की बुनियाद पर तफ़र्रक़ा करने वाले एक इंसान का इस्तकबाल है, जिससे दुनिया और ख़ास तौर पे वेस्ट ख़ुद भी बुचरफ गुजरात के नाम से आज तक पुकारती रही है। नरेंद्र मोदी का भी इतना मोराल हाई हो गया और उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को पुरएतमाद महसूस किया कि उन्होंने कुछ सवालात के जवाब में ये कहा कि हिंदुस्तान में तफावत की तो गुंजाइश ही नहीं है और वहाँ किसी के साथ इम्तियाज़ बरता नहीं जाता। और किसी ने उनसे ये सवाल भी नहीं किया कि अगर मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान में तफ़र्रक़ा नहीं बरता जाता और इम्तियाज़ नहीं बरता जाता तो ये गिरजाघरों को और मसाजिद को जला कौन रहा है। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि गाय के गोश्त की मौजूदगी की बुनियाद पर एक मॉब के ज़रिए लोगों को कत्ल करवा देने वाला मुल्क फिर अगर हिंदुस्तान नहीं तो क्या मरीख़ पर वाक़या है। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ माहिरीन को दावत दी है। पहले मैं मेहमानों से आपका तारुफ़ करवा देती हूँ, उसके बाद हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी पहली मेहमान है सैयदा तहरीम बुखारी। सैयदा तहरीम बुखारी रिसर्च ऑफिसर हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। आप दफ़ाई अमूर की माहिर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं तैयबा खुर्शीद। तैयबा खुर्शीद भी एक एसोसिएट रिसर्च ऑफिसर के तौर पे काम करती हैं और आईआर आपका शोबा है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब भी एसोसिएट रिसर्च ऑफिसर हैं इसी इदारे में और ये भी आईआर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तहरीम, यहीं से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए बताइएगा कि जो नरेंद्र मोदी का स्टेट विज़िट था, इसे किस तरह आप देखती हैं और क्या क्या इसकी ख़ास जुज़ियात हैं। और इतने ज़बरदस्त इस्तकबाल के बाद क्या आपको नहीं लगता कि वेस्ट में जो एक इंसानी हुकूक का एक ज़माने में बहुत हल्ला हुआ करता था, शायद अब वो बातें मादूम हो चुकी हैं। जैसे आपने बात की मोदी के स्टेट विज़िट की, तो पहले मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। ये जो मोदी का विज़िट था, ये उसका 6th विज़िट था और अगर हम ऑफिशियल स्टेट विज़िट की बात करें तो ये पहला ऐसा दौरा था कि अभी तक ये उसका 6ठा दौरा था अमेरिका का। और इसमें अगर हम बात करें मोदी के विज़िट की, तो इसमें उन्होंने जो एग्रीमेंट्स इसमें सिक्योर किए अपने इस दौरे में, जिसमें उनका जो इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें, जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन जो फाइटर जेट्स में यूज़ होता है, उसके बारे में इन्होंने एक मायदा तय पाया अमेरिका और मोदी के दरमियान, जिसमें वो क्या करेंगे कि हिंदू एरोनॉटिक्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे इस इंजन को बनाने में। और ये टेक्नोलॉजी जो है अभी तक हमारे पास यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, सिर्फ इन 4 ममालिक के पास मौजूद है। और यूएस इंडिया को जैसा कि अपना एक बहुत ही करीबी मुल्क तस्वर करता है, एक दोस्त ममालिक के तौर पे देखता है, तो वो ये टेक्नोलॉजी देखना शुरू हो गया है। जी, जो अचानक तो ऐसे नहीं जी बिल्कुल, जो अचानक देख रहा है, उसके पीछे भी हम जियो पोलिटिकल सिनेरियो की बात करें, जो ग्रेट पावर कंपटीशन की बात करें, वो वजह बनता है जिसमें वो रूस, जिसमें जो यूएस की हम बात करें, वो इंडिया के इतने करीब आता जा रहा है। तो इसमें वो उनको हर तरह से एम्पावर करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें यूएस की पॉलिसी की भी, जो भी उन्होंने 2022 में रिलीज़ हुई है, जिसमें उन्होंने जो उनकी जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी है, जिसमें वो देखता है कि चाइना को एज अ कंपटीटर देख रहा है, ईरान को देख रहा है और रशिया को एज ए इरिटेंट देख रहा है। तो इसमें उनका जो मकसद है कि हम अपने जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो हमें मदद करें अपने कंपटीटर्स को काउंटर करने में। तो जो यूएस और इंडिया का जो करीब आना है, वो उसी पॉलिसी के मुताबिक है, उसी को अमली जामा पहना रहा है, जिसमें वो उसको मुख्तलिफ माहिदों के ज़रिए एक तरह से उसको स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। इसमें उनने जो जनरल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड उनकी डील हुई, उसके अलावा उन्होंने स्पेस के बारे में, वो स्पेस पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो नासा के साथ कोलैबोरेट करेगा 2024 में। और इसके अलावा वो सेमीकंडक्टर हाउस बनाना चाह रहे हैं इंडिया में, ताकि जो चाइना पे जो माशी जो इकॉनमी डिपेंडेंस है उसको ताकि कम से कम किया जा सके और एक जो अल्टरनेटिव ऑप्शन इंडिया के तौर पे पेश किया जा सके सेमीकंडक्टर्स में। इसके अलावा जो अगर हम बात करें लेबर पॉलिसी से रिलेटेड, इंडिया ने उसमें भी वहाँ पे अपने इंडियन वर्कर्स के लिए एक अच्छी डील सिक्योर की। उसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ पे भी उनकी आपस में जो डील्स हुई हैं वहाँ पे। और इस वीज़ा को हम देखें, जैसे आपने बात की कि इंसानी हकूक़ का बुते अहम नहीं रहे हैं,
تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بات کریں یو ایس کے جو ہولوکاسٹ میوزیم پروجیکٹ، اس کی رپورٹ میں انڈیا کو 8th رینک کیا گیا ہے میس کلنگ میں، جو کنٹریز میں اس کا 8th رینک ہے. اس کے باوجود انڈیا کو اتنا استقبال دیا گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم جینوسائڈ واچ رپورٹ کی بات کریں تو اس نے وارن کیا ہے کہ انڈیا کے بارے میں وارن کیا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے. جی بالکل، کہ مسلمانوں کے جینوسائڈ کا خطرہ ہے یہاں پہ. اور وہ اگر ہم جینوسائڈ واچ رپورٹ کی بات کریں وہ ہے جس نے تتسی کے بھی جینوسائڈ کی پہلے سے پیشن گوئی کی تھی، اس کے ہونے سے کافی سال پہلے روانڈا میں کہ یہ ہوگا، کہ مطلب ان کی پریڈکشنز تب بھی ٹھیک ثابت ہوئی تھی. اور وہ کافی عرصے سے اس بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جینوسائڈ کا خطرہ ہے انڈیا میں. تو ان سب چیزوں کو دیکھا جائے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو یو ایس کمیشن ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم پہ، اس نے اس کو چوتھی دفعہ کیا ہے کہ انڈیا کا کہ اس کو کنٹری فار پرٹیکولر کنسرن میں ایڈ کیا جانا چاہیے، کہ اس میں شامل کیا جائے، کہ انڈیا کو ریلیجس فریڈم میں بلیک لسٹ کیا جائے. لیکن اس کو ہمیشہ سے ڈینائی کیا گیا ہے. اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یو ایس کے جو آفیشیل وزٹ تھا نریندر مودی کا، اس کو جو استقبال کیا گیا اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیموکریسی کی بات کریں، بائیڈن اس چیز کو اپریز کر رہے ہیں کہ انڈیا میں ڈیموکریسی جو ہے انڈیا اور یو ایس میں ان کے ڈی این اے میں شامل ہے، کہ ایسی کوئی انٹالرنس ایسا کہ انسیڈنٹس وہاں پہ نہیں ہے. تو منی پور میں جو ہو رہا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو نسل کشی ہو رہی ہے. صحیح. اور دوسری بات بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی وہ بات ثابت کی گئی جو انڈیا کے اپنے جو ہوم منسٹر کی بات کریں ریسنٹ گجرات کمپین میں، وہ خود اس بات کی کہہ رہے تھے کہ ہم نے گجرات والا جو جینوسائڈ تھا اس میں جو رائٹرز کا ورڈ یوز کیا مسلمانوں کے لیے وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو سبق سکھایا. کہ مطلب جو بی بی سی کی ڈاکومنٹری جس کو وہ پروپیگنڈا کہتے ہیں، تو وہ ان کے اپنے ہی بی جے پی کا جو نریندر مودی کا کلوز الائے وہ خود اپنی کمپینز میں اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہی تھا، کہ یہ پراپر ماسٹر مائنڈ کیا گیا تھا، جس کو بی بی سی ڈاکومنٹری نے پروو کیا کہ جو مسلم جینوسائڈ تھا گجرات رائٹس میں، اس میں جو نریندر مودی تھا وہ اس کا پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا. اسی بنیاد پر پہلے کئی مرتبہ امریکہ کا اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے. جی. اور مودی کی ہم بات کریں تو ان کو تو بین کیا گیا تھا انڈیا وزٹ کرنے سے. جب 2014 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تب تک ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ انڈیا وزٹ کر سکے. اور وہی بندہ اس سے کتنے سے ٹائم میں ہندوستان کے وزیر اعظم کو ان ممالک کا وزٹ جو تھا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ممنوع تھا. بالکل ٹھیک. جی بالکل ممنوع تھا، کہ جہاں ممنوع تھا وہاں سے وہ ریڈ کارپٹ ویلکم تک پہنچ گیا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. طیبہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی جو مشترکہ اعلامیہ تھا جس کے 59 نکات تھے اور کافی سخت نکات تھے وہ تمام، اور اس میں پاکستان کا بھی بعض اوقات علل اعلان اور بعض اوقات ڈھکا چھپا ہمیں نظر آتا ہے کہ ذکر ہے، اور پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ باقاعدہ بریکٹ کیا گیا. اور حالانکہ آپ جانتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا تو دہشت گردی کی جنگ میں اپنا بہت نقصان ہے اور وہ ایک بہت ان کا اچھا کردار رہا ہے. ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے گا کہ کیا کہا گیا پاکستان کے بارے میں اور اصل سچویشن کیا ہے. بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں ان کو ہمیشہ یوٹیلائز کیا ہے، ان کا استعمال کیا ہے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کریں، ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف ان کا جو ہے وہ رہا ہے کہ پاکستان کو وہ کریں. اور اسی تناسب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرام یونائٹڈ نیشنز اور ایس سی او کی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں، شنگھائی کے بارے میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اور اب جو یہ ان کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ان دونوں نے بائیڈن اور مودی نے، پرائم منسٹر مودی نے دی ہے، اس میں وہ پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسپانسر اسٹیٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ناانصافی کی بات ہے، کیونکہ ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیررزم کا پاکستان خود بہت زیادہ وکٹم ہے. اور ہم نے جب فارن منسٹر ہمارے ایس سی او میں گئے اور ان نے وہاں پہ بات بھی کی تو ان نے یہی بتایا کہ وہ خود جو ہیں وہ وکٹم ہیں ٹیررزم کے، ان کی مدر جو ہیں ان کو بھی اٹیک کیا گیا. اور 80,000 سے زائد لوگ پاکستان کے اب تک اس دہشت گردی کی جنگ میں کام آ چکے ہیں. بالکل، اور وہ نمبر سب کے سامنے ہیں. پشاور اٹیک کی اگر ہم بات کریں، اور ہم خود وکٹم ہیں، اور انڈیا نے ہمیشہ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا ہے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرے. اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کی جس کے رسپانس میں پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرز نے جو ہے وہ ڈیمارک بھی جاری کیا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے اور یہ انڈیا کا صرف ایک پولیٹیکل ٹول ہے کہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پہلے بھی گرے لسٹ میں فاٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا ٹیررزم کی وجہ سے، اور پاکستان نے ہر طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس
سے نکال سکے جو یہ ایک انڈیا بلیم گیم ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. درست. اور حالانکہ خود ہندوستان کا آپ دیکھیں کہ کلبھوشن یادو ایک جاسوس ایک دہشت گرد پکڑا گیا اور اس کے خلاف ثبوت ہیں, اور اب ہندوستان تسلیم بھی کر چکا ہے کاؤنسلر ایکسیس کے ذریعے کہ وہ ہندوستان کا نیوی کا آفیسر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ الزام پاکستان پر ہمیشہ عائد کرتا آ رہا ہے. بالکل. اور انڈیا میں نہ صرف یہاں پہ بلکہ افغانستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کانسولیٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے, اور قطر میں بھی ان کے نیوی کے جو اسپائز ہیں, تو وہ انڈیا خود اسٹیٹ اسپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو, لیکن وہ پاکستان کو جو ہے وہ کیونکہ شروع سے اگر ہم انڈیا کا اور پاکستان کا ریلیشن دیکھیں تو وہ سنس ویری اسٹارٹ 1947 سے وہ پاکستان کو ان کا یہی خواب تھا کہ وہ پاکستان کو انڈو کریں, اور اسی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جہاں پہ وہ پاکستان پھر کو ای یو ڈس انفارمیشن ہمارے سامنے رپورٹ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے ہمیشہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ سے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا طیبہ. عبدالباسط آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یہ جو اعلامیہ ہے مشترکہ اعلامیہ, اس میں نام لے کر ذکر کیا گیا حزب المجاہدین کا, دیگر تنظیمیں بھی ہیں جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں, انہیں لیبل کیا گیا کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, لیکن حزب المجاہدین کا ذکر تو خصوصی طور پر بہت دلچسپ ہے. وہ دلچسپ کیوں ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. حزب المجاہدین یا اس سے ریلیونٹ کوئی بھی ایسی تنظیم جو کشمیر کے اندر علیحدگی پسندی پہ کام کر رہی ہے یا ریزسٹنس موومنٹ پہ کام کر رہی ہے, آرمز اٹھا کے اپنے حق کے لیے وہ آواز اٹھا رہے, تو بنیادی طور پہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہی ہمیشہ سے اپنا وہ رکھا ہے, اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے. بالکل یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اس کے اندر کی سچویشن ہے کہ جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا, جو یو این کے میں ابھی بھی انڈر ڈیبیٹ ہے, اور یہاں پہ وہ بیسیکلی ان کا بھی ایم یہی ہوتا ہے کہ انڈین سپریشن کے اگینسٹ وہ بات کرتے ہیں. جو آرمز اگر وہ اٹھاتے ہیں تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے آرمز اٹھانے پہ. اور سیکنڈلی اگر بات کی جائے ان کی کارروائیاں یا جتنی بھی ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں چیزیں, وہ صرف مقبوضہ کشمیر کی ڈومین کے اندر ہی ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہیں, کسی سوورن ایریا میں نہیں ہے. جیسے پاکستان کو بھی سوورن ایریا یا انڈین سوورن ایریا وہاں پہ کوئی اور ملک ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حزب المجاہدین نے کسی ایسی کارروائی کو تسلیم کیا ہو جو کشمیر سے اچھا. بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پہ ان کی وجہ سے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس سے پہلے نہیں کی گئی. تو بنیادی طور پہ حزب المجاہدین کو ٹارگیٹ کرنا, پاکستان چونکہ بٹ لائن لے رہا ہے وتھ چائنا, پاکستان کے کچھ اکنامک انٹرسٹ ہیں جو ان لائن وتھ چائنا ہے, تو چائنا اینڈ یو ایس اس وقت ایک گلوبلی ایک کمپٹیشن میں انگیجڈ ہیں. چونکہ پاکستان کی کولیبوریشن وتھ چائنا بڑھتی جا رہی ہے, تو یو ایس کو آف کورس اس میں کچھ کنسرنز ہیں کہ, اور ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے یو ایس جو ہے وہ ہر ایک کوئی بھی سٹون جو ہے وہ انٹرن نہیں چھوڑے گا. اب اس کے لیے ظاہر ہر ٹول یوز کیا جائے گا. وہ ٹول یوز کرنے میں یہ ٹیررزم والا ٹول, ڈسپائٹ اس کے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ پچھلے 22 سال تک ایک بڑی ہیوی کولیبریشن کی ہے, بہت نقصان اٹھایا ہے, معاشی نقصان بھی, جانی نقصان بھی. بالکل ٹھیک. اور ایسے موقع پہ اور ایسے ملک کے ساتھ کہ جو ہمیشہ سے ٹیررزم کا وہ رہا ہے, پن پوائنٹ رہا ہے ہندوستان. آپ فالس فلیگز کو لے لیں ہندوستان کے اندر, آپ افغانستان کے اندر سے جو کاروائیاں کی گئیں پاکستان میں ایز اے لانچنگ پیڈ یوز کیا گیا افغانستان کو. پھر ابھی ریسنٹلی وہ شمبے جو پکڑا گیا بی این اے کا لیڈر, وہ کہاں سے ٹریننگ پا رہا تھا؟ ہندوستان سے. اس نے کنفیس کیا ہے کہ میں علاج کے لیے گیا ہوں ہندوستان, فنڈنگ فلاں چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی تھیں ہندوستان سے. تو بنیادی طور پہ ایسے ملک کے سامنے, اور نریندر مودی کے جو گجرات میں تسلیم شدہ ایک دہشت گرد ہے, اس کے سامنے اس قسم کی گفتگو کرنا, یہ میرے خیال میں امریکہ کو زیب نہیں دیتا. امریکہ وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز, لبرل پرنسپلز کی بنیاد پہ, جو گلوبل پرنسپلز ہیں ان کی بنیاد پہ ایگزسٹ کرتا ہے, یا ان کا وہ ٹارچ بیئرر ہے, اس کی طرف سے ایسی گفتگو کا یا ایسے ہی اسٹیٹمنٹ کا آنا اچنبے کی بات تھی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا, اور یہ وہی پالیسی ہے جیسا کہ عبدالباسط آپ اگری کریں گے کہ جس طرح ایک رشیا کو کنٹین کرنے کی ایک پالیسی تھی, اب بالکل اسی طرح کچھ بھی طریقہ استعمال کر کے چائنا کو کنٹین کرنے کی یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس سلسلے میں لیکن پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے. ابھی لیکن اچھا ایک اسکیپٹسزم یہ بھی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کی جو قرابت داری ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. ہندوستان تو بلیو یہی کر رہا ہے کہ یہ
ہمارے اور ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑی مضبوط. لیکن امریکہ بھی ننا بچا نہیں ہے, وہ اس چیز کو بڑی کلوزلی انسپیکٹ کر رہا ہے, اور میرے خیال میں اس کو ہندوستان کا رویہ یاد ہے کولڈ وار کے دوران کا, کہ جب ہندوستان نے بڑا ایک بیلنس رکھا ہے رشیا اور یو ایس کے درمیان. صحیح, ہمیشہ نان الائنڈ موومنٹ میں رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یو ایس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے, یو ایس کو بھی انٹیگنائز نہیں کیا, اور ایٹ دا سیم پوائنٹ جو ہے رشیا کے ساتھ بھی اپنے اسٹریٹجک الائنس آرمز پروکیورمنٹ وہاں سے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کا بیان تھا کہ ہماری سمندروں سے گہری اور آسمان کے ستاروں تک دوستی ہو گئی ہے, یہ ایک آئی تھنک اٹس اے میئر پف. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ثابت ہو جائیں گی, اور ہندوستان کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے مفادات کو اس طرح سے پرسو کر سکے کہ جس طرح امریکہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. تحریم, آپ سے پوچھوں گی کہ جو یو ایس کمیشن ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈمز پہ, جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, UNCIRF, آپ نے بتایا, ناظرین کو ذرا تفصیلاً بتائیے گا کہ یہ ادارہ کیا ہے, کس طرح کام کرتا ہے. کچھ عرصہ پہلے گزشتہ سال ہمارے پاس الہان عمر آئی تھیں, آپ کو معلوم ہے US کی کانگریس وومن ہیں, تو ہمارے کچھ صحافیوں نے, ہمارے طارق نقاش صاحب ہیں, مشہور صحافی ہیں, انہوں نے اسپیسیفکلی یہ سوال بھی ان سے کیا تھا کہ 3 مرتبہ, اس وقت تک 3 مرتبہ ہوا تھا کہ ہندوستان کا نام جاری کیا گیا ان ممالک میں شامل کرنے کے لیے جنہوں نے, جہاں پہ ریلیجیس پابندیاں ہیں, جہاں پہ مذہبی آزادی مہیا نہیں ہے. اس کے باوجود ہمیشہ US کانگریس ان کا نام کیوں, ہندوستان کا نام ہٹا کیوں دیتا ہے, جبکہ دیگر جو ممالک ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, مسلمان ممالک ہیں, ان کا نام ہمیشہ کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن میں شامل کیا جاتا ہے. ناظرین کو بتائیے گا کہ اس دفعہ کیا بات ہوئی ہے, خاص بات جو ویزا ڈینائلز وغیرہ کے بارے میں, وہ کیا بات ہوئی؟ جی, جیسے آپ نے ذکر کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی, تو یہ مذہبی آزادی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کنٹریز میں کہاں پہ مذہبی آزادی نہیں حاصل ہے, کہ ان کے عوام کو کہاں پہ پابندیاں زیادہ, ریسٹرکشنز ہیں. تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس پہ انہوں نے 3 دفعہ پہلے بھی, اگر کوئی ملک جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کنسرن والے ملک میں آ جائے گا تو پھر ان کے ساتھ جو دیگر تعلقات اور معاملات ہیں ان پہ بھی کوئی حد بندی نافذ ہوتی ہوگی. جی بالکل, کہ پھر اس پہ کیا, اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے, اس ایشو پہ کام کرے, کہ مطلب جیسے اس کو ریلیجیس فریڈم میں اس کو بلیک لسٹ بھی کیا جاتا ہے کنٹریز کو, اس میں US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم میں. تو جیسے آپ نے بات کی 3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا, تو جو لاسٹ ہوا تھا اس میں ان نے کنسرنز ریز کیے تھے کہ انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے, اس میں جو ریلیجن, کیونکہ اس میں اقلیتوں کو مذہبی حقوق حاصل نہیں ہیں. جی ٹھیک, اور مذہبی حقوق حاصل نہیں ہے, اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ریلیجن بیسڈ جو ٹارگٹ کلنگس ہیں, اس کے علاوہ جو جینوسائڈس ہیں, کہ اس کی بیسس پہ نسل کشی کی جا رہی ہے. جیسے اگر ہم بات کریں کاؤ کے گوشت پہ جو پالیٹکس چل رہی ہے, گوشت کی وجہ سے جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کا, تو ان سب وجوہات کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں منی پور کی بات کریں تو وہاں پہ کرسچن سفر کر رہے ہیں. تو یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے, انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو صرف مسلمان مذہب جو ہے, اگر اسلام کی بات کریں وہ سفر نہیں کر رہا, وہاں پہ کرسچنس کی بات کریں, دلت کمیونٹی کی بات کریں تو سب وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. سکھ کمیونٹی سفر کر رہی ہے, تمام اقلیتیں, درست کہا. جی بالکل, تمام اقلیتیں وہاں پہ سفر کر رہی ہیں انڈیا میں. تو اس دفعہ بھی جب انہوں نے US گورنمنٹ پینل نے پرمیشن چاہی, اجازت چاہی انڈیا سے کہ وہ آئیں وہاں پہ اور اپنی جو ریلیجیس فریڈم ہے اس سے ریلیٹڈ وہ جو جائزہ لینا چاہ رہے تھے, تو لیکن انڈیا نے اس ویزا کو ریفیوز کر دیا کہ ان کو ایسی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پہ انویسٹیگیشن وغیرہ کر سکیں. تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ US کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ, جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ بلائنڈلی نہیں فالو کرے گا امریکہ کو. کسی بھی جو انڈیپینڈنٹ مبصرین ہوتے ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی شعبے سے ہو, ہندوستان ہمیشہ ان کا راستہ روک دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو اس میں US کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اتنا انویسٹ کر رہا ہے انڈیا پہ, اس کو ایز اے کلوز الائی کے طور پہ دیکھ رہا ہے, اس میں جو اتنی انویسٹمنٹس کر رہا ہے, تو وہ انویسٹمنٹس US کے انٹرسٹ کے مطابق استعمال نہیں کرنی ہے انڈیا نے. تو US کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے آپس میں جو ریلیشنز ہیں, جتنا وہ اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, امپاور کر رہے ہیں, کل کو وہی چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہوں. کہ ساؤتھ ایشین ریجن کی بات کریں تو پورے ریجن کے امن کی بات کریں تو اس کی, ان کی جو آپس کی انگیجمنٹس ہیں یہ کل کو اس کو تھریٹن کر سکتی ہیں, جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا کنسرن یہ ہے اس میں کہ آپ کی آپس میں دوستی چاہے جتنی بھی بڑھتی جائے لیکن اس سے پاکستان متاثر نہیں ہونا چاہیے, اور اس علاقے میں جو اسلحے کی ایک دوڑ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, آپ بات کر رہی تھی.
جی جیسے آپ نے بھی بات کی اسلحے کی دوڑ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے, جیسے اب وہ اسپیس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انڈیا کو. تو یہ جو ون سائیڈڈ اپروچ ہے یو ایس کی کہ کل کو ساؤتھ ایشین ریجن کی اوور آل اسٹیبلٹی کی بات کریں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. اور جو جیسے ہم بات کرتے ہیں USCIRF کی کہ جو ریلیجیس فریڈم پہ کام کرتے ہیں, تو اس میں دیکھا جائے جو اس نے ویزا اس کو ڈینائی کر دیا, تو اس پہ یو ایس کو دیکھنا چاہیے کہ کل کو اس کے جہاں پہ یو ایس کے انٹرسٹ انڈیا کے انٹرسٹ ابھی تو کنورج کر رہے ہیں, جیسے ہی ڈائیورج ہوں گے تو یو ایس انڈیا کو بالکل اسی کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے وہ اس کے انٹرسٹ کو سرو کبھی نہیں کرے گا, کہ وہ ہمیشہ اپنے سٹینس پہ رہے گا. جیسے ہم بات کریں رشیا پہ اکنامک سینکشنز لگائی گئی یو ایس کی طرف سے, ان سینکشنز کے باوجود انڈیا نے اپنے ریلیشنز رشیا کے ساتھ خراب نہیں کیے, بلکہ ان کی جو ٹریڈ ریلیشنز تھے وہ زیادہ بوسٹ کیے ہیں کہ انہوں نے اس کو بڑھایا ہے کم کرنے کے بجائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ یو ایس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کو انڈیا جس پہ انویسٹ کر رہا ہے اتنا, کیا انڈیا اس کے لیے اتنا ریلائبل ہے جتنا وہ اس پہ اپنے کر رہا ہے, اس پہ بلیو کر رہا ہے کہ کل کو وہ اس کے انٹرسٹ کو سرو کرے گا. تو یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. طیبہ آپ بتائیے گا کہ جس دوران ایک مودی صاحب کا ایک زبردست استقبال ہو رہا تھا اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زندہ ضمیر لوگ بھی ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے, سکھ کمیونٹیز کے, خود امریکہ کے بہت سارے جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے, تنظیمیں تھیں, وہ نریندر مودی کے اس وزٹ کے خلاف سراپا احتجاج بھی تھے, چاہے ان پہ زیادہ لائم لائٹ میں ان کو لایا گیا ہو یا نہ لایا گیا ہو. اسی طرح جو سابق صدر تھے باراک اوباما, ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے, ناظرین میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ ضرور بتائیے گا, وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کیا کہا اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ بالکل, باراک اوباما نے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر میں نریندر مودی سے ملتا, جیسے کہ بائیڈن کی ملاقات ہوئی اور وہ دونوں نے ڈفرینٹ امور پہ بات کی, تو اگر میں ان سے ملتا تو میں ان سے ضرور سوال کرتا کہ اگر انڈیا میں مائنورٹیز جو اقلیتیں ہیں ان کے رائٹس کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو انڈیا بکھر جائے گا. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کتنے زیادہ جو ہیں وہ فسادات شروع ہیں, وہاں پہ خالستان موومنٹ کو اگر ہم دیکھیں, منی پور میں اگر ہم فسادات کی بات کریں, اس کے علاوہ کشمیر ایک 75 سال سے زیادہ ہو گئے کہ وہ ایک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ضرور سوال کرتا, کیونکہ حالانکہ جو باراک اوباما ہیں وہ بائیڈن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں دونوں, اور وہ ان کے بہت فیوریٹ لیڈرز میں سے آتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں بائیڈن کی جگہ پہ ہوتا تو میں ضرور یہ اس سے سوال کرتا, جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ضرور پوچھنا چاہیے تھا. جہاں پہ جب وہ کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے جو نریندر مودی ہیں وہ یہ بیانات دے رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ ورلڈ کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اور ہماری ویلیوز شیئرڈ ویلیوز ہیں, ہم ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ ان سے یہ سوال ضرور بنتا تھا کہ 75 سال سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ریزولوشن دی ہوئی ہے کہ لوگ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں, اور اس پہ امریکہ سمیت تمام ممالک ووٹ دے چکے ہیں کہ حل طلب ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی, 370 از اے ہسٹری, اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اتنا اگر اس ملک میں تکبر آ چکا ہے تو وہ ضرور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کوشچن کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, اور اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اب جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے. چائنا کا رائز جو ہے دیٹ از تھریٹننگ یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہ اس وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہے ہیں, اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ٹھیک, تو طیبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو باراک اوباما کا بیان تھا یہ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا یا اس کے واقعی امپلیکیشنز ہیں, اور ایک سٹیٹمنٹ کا اصل میں یہ ایک بیان تھا؟ باراک اوباما جب خود تھے تب بھی نریندر مودی امریکہ کے دورے کر چکے ہیں, اس وقت کیا باراک اوباما نے اس طرح کی کوئی بات اپنی تقریر میں, گفتگو میں ذکر کی تھی؟ بالکل, جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نریندر مودی باراک اوباما کے جب وہ پریزیڈنٹ تھے دورے حکومت میں, جب وہ انہیں وزٹ کیا تو تب ڈپلومیٹکلی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کنسرنز کو ضرور سامنے رکھا تھا, لایا تھا. بالکل, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ انڈیا میں ضرور ان کو فلرش کرنا چاہیے, اور اگر انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اکنامکلی پراسپر کرے, اگر وہ اکنامکلی آگے جائے
تو اس کو اپنے ہیومن رائٹس کو اور ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ابھی وہ کیونکہ ایک پاور میں نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب انسان ایک اسٹیٹ کی عہدے پہ ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے, جیسے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. وہ 2022 کی پالیسی میں ان نے چائنا کو تھریٹ ڈکلیئر کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پارٹنرشپ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اور اسی تناسب میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, G20 سے لے کے SCO کو اگر ہم دیکھیں, اور اب جو ان کا جو یہ اسٹیٹ وزٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس کو ایز اے تھریٹ پیش کر کے وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں. تو براک اوباما کیونکہ ان کا ہمیشہ سے ہیومن رائٹس کے بارے میں بہت زیادہ وہ کنسرن ان نے شو کیا ہے, تو یہ ایک بہت ان کی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھی, ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اس معاملے میں عموماً بھی کام کرتے رہتے ہیں, آپ نے بالکل درست کہا, اور ان کی آرگنائزیشن بھی ہے, اور وہ تمام ڈیموکریٹک پرنسپلز کے اوپر ان کا بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں آپ سے پوچھوں گی عبدالباسط, آپ بتائیے گا کہ جو یہ دورہ امریکہ ہے مودی کا, اس میں آپ جو اس کے بعد آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں, مسئلہ کشمیر کہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو رسپانس تھا پاکستان کا اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ پاکستان کے رسپانس کے بارے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان نے ایک بڑا ریفیوٹیبل رسپانس دیا ہے امریکہ کی اس خاص طور پہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یا مشترکہ اعلامیہ ہے, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو لے کے ہو یا مودی کا اوور آل وزٹ ہو, پاکستان نے بڑا ایک اچھا اس پہ جواب ڈپلومیٹک انداز میں اپنا جواب پیش کر دیا. پاکستان نے اپنے کنسرنز شو کیا, لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ جو ہے ہمیشہ سے اس نے ایک طریقہ کار اپنی فارن پالیسی اورینٹیشن جو ہے نا اس کو ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹزم اسٹریٹ آفٹر دی 21st سینچری. اب نیو کنزرویٹزم بیسیکلی ہے کیا ہے, یہ ہے ولسونین آئیڈیا کپلڈ ود شارپ ٹیتھ. اب ولسن کا آئیڈیا وہ لبرل ویلیوز فلاں فلاں, لیکن شارپ ٹیتھ مینس کہ جہاں پہ آپ کو فیزیبل لگتا ہے سافٹ پاور کا. آپ بالکل ٹھیک, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ان کے اندرونی معاملات ہیں تب تو وہاں پہ وہ لبرل بن جاتے ہیں, لیکن جب دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ اپنے بالکل جہاں پہ انہیں فیزیبل لگتا ہے کہ سافٹ پاور کے تھرو ان کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا تو وہ پرسو کر لیتے ہیں سافٹ پاور لبرل ویلیوز. جہاں پہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے تو ٹیڑھی, لیکن وہ جہاں پہ نہیں وہاں پہ شارپ ٹیتھ کو یوز کرتے ہیں. لیکن اور سیکنڈلی جب کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں گے تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ امریکہ اس میں ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس کے حل کرنے میں, لیکن امریکہ کی جو بنیادی طور پہ ٹلٹ ہے اس وقت وہ ہے چائنا کے کنٹینمنٹ پہ ہے. وہ یہاں پہ ایک ایشیا میں ایک ملٹی پولیرٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ ہندوستان کو بھی مکمل اختیار نہیں دینا چاہتا, یہاں پہ ڈفرینٹ پولز کریٹ کرنا چاہتا ہے. ہندوستان کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے لیکن ایک حد سے آگے اسٹرینتھن نہیں کرنا کہ میرے لیے خطرہ بن جائے. امریکہ کو پتہ ہے کہ ان کیس اگر ہندوستان کو ضرورت پڑتی ہے ذرا گالوان ویلی ہو گئی یا لداخ میں چائنا کے اگینسٹ, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ کبھی اس قسم کے پھڈے میں پڑے گا. لیکن اور سیکنڈلی امریکہ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر تائیوان کے اندر کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے, چائنا وہاں پہ کوئی ملٹری انگیجمنٹ کرتا ہے تائیوان کے حوالے سے, تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ہندوستان ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے کیونکہ ان کی تجارت $100 بلین سے تو ان کی بڑھ گئی ہے تجارت, اچھا خاصا تجارتی خسارہ ان کی اس لین دین میں موجود ہے. ان حالات میں جب آپ کے لین دین اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, کمپلیکس چل رہا ہے نظام, تو آپ کا کانفلکٹ ایرپٹ ہونا اس کے چانسز تھوڑے ڈیمینش ہو جاتے ہیں. مطلب آپ صاف تصادم نہیں چاہیں گے بلکہ آپ اسی طرح چوری چھپے سے بارڈر اسکرمشز ہو سکتی ہیں, چھوٹی موٹی انگیجمنٹ چل سکتی ہیں, ملٹری ایڈونچر چھوٹا موٹا ہو گیا. اس کے علاوہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کوئی میسو لیول کی ہو جائے, یا ہندوستان کی انگیجمنٹ میں نہیں وہاں پہ کنسیڈر کرتا. لیکن ہو سکتا ہے امریکہ کوئی ملٹری ایڈونچر کر پائے ساؤتھ چائنا سی میں, اور ہندوستان وہاں بھی انگیجمنٹ نہیں دے گا, کبھی بھی نہیں دے گا, کیونکہ امریکہ اور ہندوستان اور چائنا کے مفادات کافی حد تک کنورجنگ ہیں, خاص طور پہ جب ہم ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں تو اس کنورجنس کی بنیاد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور ہندوستان کا ایک پلان ہے اکھنڈ بھارت کا, اس کو امریکہ سپورٹ نہیں کر سکتا. امریکہ سپورٹ نہیں کر سکتی. ابھی ریسنٹلی جو ان کی نئی پارلیمنٹ بلڈنگ ہے اس میں جو نیا انویل کیا گیا میپ,
اس میں تو سارا وہ اکھنڈ بھارت کا ایک کارٹوگرافی ہے، اس کو پورٹری کیا گیا، بالکل ایسا ہی ہے. تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مقصد ہے کشمیر، مسئلہ کشمیر کو تو ہماری ایک عرض یہ ہے کہ آپ اسے عالمی برادری کو اس کو حل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، لیکن امریکہ یا عالمی طاقتوں کا موجودہ رویہ ہے وہ اس چیز کی عکاسی نہیں کرتا کہ وہ ان کی کوئی سیریسنس ہے اس معاملے فوری طور پر آپ کو لگتا ہے کہ اس جانب شاید قدم نہ بڑھایا جائے. آپ تینوں لوگوں کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ناظرین کی معلومات میں یقینی طور پر بہت اضافہ کیا ہوگا. ہماری اپنی معلومات میں بہت اضافہ ہوا اور بہت دلچسپ گفتگو رہی. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے یہیں تک. اپنی ترجیحات میں مسئلہ کشمیر اور کشمیر کو ضرور نمایاں مقام دیجیے گا. اپنی میزبان نائلہ الطاف کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.